अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो है कोई जवाब। मैं हूं आपके साथ नातिया मिर्जा। नाज़रीन, है कोई जवाब की टीम मौजूद है आज लाड़काना में और आपके लिए एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम के साथ हम आज हाजिर हैं। अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध की सकाफत के साथ साथ जो उसकी तारीख है वो सियासी तारीख भी बहुत पुरानी है। बहुत से ऐसे चेहरे जो माजी में सियासत में बहुत ज्यादा एक्टिव थे लेकिन आज वो इतने एक्टिव नजर नहीं आते। उन्हीं में एक नाम अगर हम यहाँ पर जिक्र करें सरदार नवाब मुमताज अली भुट्टो साहब का, जो कि पीपल्स पार्टी जिसकी हुकूमत अभी 5 साल अपने मुकम्मल कर चुकी है उसके बानी मेंबर्स में से एक थे और सियासत में उन्होंने एक बड़ा एक्टिव रोल यहाँ पर प्ले भी किया। लेकिन उसके बाद आज हम ये देखते हैं कि जब पीपल्स पार्टी के बावजूद इसके के बानी मेंबरान में से थे, भुट्टो साहब उनको टैलेंटेड कजन के नाम से बुलाते थे और बीबी उनको अंकल कहती थी। लेकिन पीपल्स पार्टी से उनका साथ ज्यादा देर नहीं चल सका, अपनी पार्टी भी उन्होंने बनाई और उसके बाद बेर आखिर आज हम ये देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ उन्होंने अपने आप को मर्ज कर लिया। किस तरह से लोग देखते हैं कि एक ऐसी शख्सियत जो कि सिंधी नेशनलिस्ट के तौर पे जानी जाती थी, उनकी जो अपनी इमेज थी वो एक सिंधी कौम परस्त के तौर पर भरपूर सामने आई थी, लेकिन आज वो एक बहरहाल जो फेडरेशन की पार्टी है उसका हिस्सा है। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया भुट्टो साहब आपका टाइम देने का। पहले तो मैं आपके घर की बड़ी तारीफ करूंगी कि माशाल्लाह आपने बड़ा खूबसूरत इसको रीडेकोरेट नहीं किया, रेनोवेट मैं नहीं कहूंगी क्योंकि बड़ा ट्रेडिशनल लुक अभी भी है, वही तमाम झलक है। वो खास वजह इस सकाफत से क्लोज रहने की? नहीं, ये बहुत पुराना हमारा घर है, बड़े दादों का उन्होंने बनाया, 200 साल पुराना घर है और इसी घर की वजह से हम गांव में बैठे हुए हैं। हमारे मकबरे हैं, हमारे बड़ों के आपने देखे होंगे आते हुए, उनकी कब्रें इधर है। ये घर है, भुट्टो ख़ानदान यहाँ से पैदा हुआ। ये मरकज़ी जगह है भुट्टो ख़ानदान की, जिसकी 3 शाखें हैं, अब तो 2 रह गई, ये ख़त्म हो गई। तो इस धरती से, इस मिट्टी से जो हमारी लगन है उसकी वजह से हम इधर बैठे हुए हैं। और ये पुराना घर है, इसको यूजेबल कंडीशन में रखना बड़ा मुश्किल है, हर वक्त रिपेयर और रिनोवेशन होती रहती है। तो वो कर रहे हैं, बड़ों को याद कर रहे हैं यहाँ बैठ के। भुट्टो साहब, मेरा सवाल पूछने की वजह भी ये की थी, जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसका जो एक इम्प्रेशन है कि एक सिंधी कौम परस्त और अपनी जो विरासत को है उसी तरह आपने संभाल के रखा हुआ है, जिसकी अक्कासी भरपूर तरीके से इस घर को देखकर भी हो रही है। तो एक सिंधी कौम परस्त का मर्जर एक ऐसी पार्टी के साथ जिसके कायद जाग का नारा लगाने के लिए मशहूर है, कैसा महसूस करते हैं आप? जी, वो बस आखिरी मरहला था, क्योंकि वो जो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो कौम परस्त का लेबल इन्होंने लगाया है वो मैं सोचता हूँ कि सही नहीं है। क्योंकि जो कौम परस्ती ये कही जा रही है, उसमें भी वफाक की बात थी। जो हमने कॉन्फेडरेशन की बात की तो वो भी वफाक का एक और रुख है। हकीकत में स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो कौम परस्ती नहीं है, लेकिन इस बात पे कौन बहस करे, कौम परस्त तो कौम परस्त। इसलिए हम मर्ज हो गए नून लीग में, क्योंकि हमने बड़ी स्ट्रगल की। पहले तो सिंधी बलोच पश्तून फ्रंट बना, जो लंदन में मैंने बनाया था, मैं एग्जाइल में था लंदन में, और उसमें अताउल्ला मैंगल जैसे लोग और अफजल बंगश जैसे लोग और वो महमूद खान अचकजई जैसे लोग, उनके वालिद साहब वो आए। तो उसमें फिर मुझे उन्होंने लंदन में जो हमारी सेंट्रल कमेटी थी, उन्होंने मुझे पाकिस्तान के लिए कन्वीनर मुकर्रर किया। और मैं एग्जाइल में था यहाँ, मुझे जेल से निकाल कर, क्योंकि मैं बहुत बीमार हो गया ज़िया दौर में 84 में, जेल से निकाल कर जहाज़ पे बिठाया। डॉक्टरों ने कहा कि ये मर जाएगा अगर उधर रहेगा। तो उधर मैं गया कि 2-3 महीने अस्पताल में भी था। मुझे कहा था कि तुम वापस आओगे तो वो मिलिट्री कोर्ट्स में जो केसेस चल रहे वो खुलेंगे और वापस जेल जाओगे। तो मैं कोई 15 महीने बाहर रहा। तो उधर मैंने ये बनाया सिंधी बलोच पश्तून फ्रंट, और मुझे उन्होंने पाकिस्तान के लिए कन्वीनर मुकर्रर किया। तो फिर मैंने कहा अगर कन्वीनर है वो पाकिस्तान के लिए, तो लंदन में कैसे बैठ सकता। तो फिर मैं आ गया रिस्क लेके, और मैंने यहाँ यहाँ रिसेप्शंस मिली, बड़े दौरे किए 3 सूबों में, और इतना मोमेंटम बिल्ड हो गया कि मुझे जेल में डाल दिया एक बार फिर। वो जो केसेस आपके खिलाफ खुलने थे वो नहीं खुले? नहीं, वो उन्होंने नहीं खुले, नए केसेस बना के, और उन्होंने मुझे फिर जेल में भेज दिया। तो उसके बाद फिर वो सिंधी बलोच पश्तून फ्रंट टूटने लगा, क्योंकि हकीकत में ये है कि ये जो 3 इलाके हैं इनको अपनी खुद मुख्तियारी और हाकमियत तो चाहिए, जो
جو وعدہ کیا گیا تھا پاکستان بنانے والوں نے، اور قرارداد پاکستان میں قلم بند ہے، لیکن ان کے اب اتنے اپنے اپنے مسائل پیدا ہو گئے ہیں الگ الگ، جن کی مانگ ہی نہیں، ہر ایک اپنے مسائل کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو کیونکہ ہم ایک کامن پلیٹ فارم بنانا مشکل ہو گیا، تو میرے جیل میں بھی ہم گئے تو پھر یہ وہ سندھی بلوچ پشتون فرنٹ ٹوٹ گیا، اور پھر میں نے سندھ نیشنل فرنٹ بنایا، وہی سندھی بلوچ پشتون فرنٹ جس کی جو آرگنائزیشن تھی اس کو میں نے سندھ نیشنل فرنٹ کا نام لگا کے اور اس کو چلایا. ہم نے بڑی اسٹرگل کی، لیکن سیاست جو ہے اس میں اتنی مفاد پرستی، اتنی کرپشن، اتنی پروفٹ دیکھی جا رہی ہے، اصول، نظریہ، پروگرام، ان کی تو کوئی اہمیت نہیں رہی. وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے بھٹو صاحب، لیکن آپ نے کہا کہ آپ پہ یہ لیبل لگانا غلط ہے کہ آپ ایک سندھی قوم پرست ہیں. پھر آپ نے سندھ نیشنل فرنٹ کو بھی تشکیل دیا، وہاں پہ بھی سندھی. پھر آپ جس ایک اور جو آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں وہ بھی سندھی، پشتو اور بلوچ، اس میں بھی کہیں ہمیں پنجابی عنصر نظر نہیں آتا. اگر تو پھر میں یہ پوچھنا میں چاہ رہی ہوں کہ آپ نے سندھی نیشنلسٹ ہوتے ہوئے، اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ لیبل آپ پہ لگانا غلط ہے، لیکن کیسا یہ ساتھ آپ کا، کس بات نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ ایک ایسے قائد کی پارٹی کا چناؤ کریں یا اس کو چنیں سلیکشن ہو اس کا، جو جاگ پنجاب جاگ کے نعرے کی وجہ سے وہ مشہور ہے، وہ لیبل ان کے اوپر ہے. جی وہ ہے، لیکن اور بھی کچھ باتیں ہیں اس کے ساتھ. کالا باغ بند کے کو مخالف کرتے ہیں، وہ کبھی مخالفت نہیں کرتے. نہیں ہر وقت. آج بھی شہباز شریف جب دوبارہ سے یہ ایشو لاہور ہائی کورٹ میں اٹھا تو شہباز شریف نے کہا کہ بننا چاہیے، لیکن کنسنسس کے ساتھ بننا چاہیے. ایگزیکٹلی، بٹ انہوں نے اپوز کبھی نہیں کیا. نہیں، یہ اپوزیشن ہے، جب تک دوسرے صوبے اگری نہیں کریں گے تو یہ نہیں بنے گا. لیکن ووٹس فیور میں ہے کہ بننا چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن کوالیفیکیشن کہ سندھی بلوچ پشتون اگری کریں گے تب بنے گا. ہم اس سے مطمئن ہیں. لیکن مخالفت نہیں ہے. نہیں، یہ میں تو سمجھتا ہوں مخالفت ہے. پہلے تو پنجاب ڈیمانڈ کرتا تھا کہ بند بناؤ، دوسرے کھڈے میں جائیں. اب وہی پنجاب کے جو لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دوسروں کی رضامندی کے بغیر یہ نہیں بنے گا. ہم اس سے مطمئن ہیں. ٹھیک ہے، اگر سندھی بلوچ پشتون اگری کرتے ہیں تو پھر بناؤ، پھر رکاٹ کینسی. اگر وہ نہیں کرتے تو نہیں بنے گا. تو یہ بات یہ، اس لیے میں نے جو نیشنلسٹ کہنا چاہتی ہیں تو کہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس لیے گئے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ، ہم نے بیٹھ کے مذاکرات کی، کمیٹیز بنائی، فرنٹ کی بھی کمیٹی بنی، ان کی بھی. ہم نے بیٹھ کے ہم نے اپنے ایجنڈا، اپنے ڈیمانڈز ڈالے اور اس پہ اگریمنٹ ہوئی ہماری. اور بیسک اگریمنٹ یہ تھی کہ جو کنفیڈرل سسٹم جس کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں، اس ایشو پہ یہ فیصلہ ہوا کہ ٹائم جب آتا ہے اور ڈیسیشن ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم نظام پاکستان میں وہ رائج کریں گے جو اسی ایک نظریے کے مطابق. کیا نظام ہے وہ؟ تھوڑا سا آپ اس کو یہی ہے نظریہ پاکستان، یہی ہے کہ یہ کثیر القومی ملک ہے. اس میں مختلف قومیں آئی ہیں جن کو صوبے کا درجہ دے دیا گیا. ہندوستان میں ان کو اسٹیٹس بنا دیا گیا ہے، ادھر صوبے کا درجہ دیا، اسٹیٹ بھی نہیں بنایا، اور اس کا گلا پکڑ لیا مرکز نے. وہ جو وعدہ تھا وہ بھول گئے. ٹھیک ہے، تو آپ آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ زبانوں کی بنیاد پہ اسٹیٹس بنا دی جائیں سندھیوں کے لیے؟ صرف زبان نہیں، زمین کس کی ہے، دھرتی کس کی ہے، تاریخ کیا کہتی ہے. صحیح ہے. جس کی اپنی جو قومیں آئیں نا ادھر، وہ اپنی دھرتی اپنے ساتھ لے آئی. وہ یہ سوٹ کیس کے ساتھ نہیں آئی. اپنی زمینیں، اپنی دولت، اپنے لوگ، اپنی ثقافت، اپنی رسم و رواج سب لے کے آئے اس وعدے پہ کہ پاکستان میں آؤ گے تو خود مختار اور مقتدر ہو. ٹھیک ہے، اب آپ بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی اور کالا باغ ڈیم کی. آپ نے ایگزامپل دی کہ جی وہ اپوز کرتے ہیں، آلدو کہ وہ فیور میں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی کنسنسس کے ساتھ ہو. سرائکی صوبے کی میں مثال لے لیتی ہوں، وہ تو اس کے بھی خلاف ہے کہ سرائکی صوبہ زبان کی یا لسانیت کی بنیاد پہ نہیں بننا چاہیے، دھرتی کی بنیاد پہ نہیں بننا چاہیے، ایڈمنسٹریٹو ایشوز پہ بننا چاہیے، ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ بننا چاہیے. تو پھر یہاں تو پھر وہ کانفلکٹ ہو رہے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ تو ان کا معاملہ ہے. ہمارے ساتھ جو انہوں نے بات کی، پارٹی تو آپ کی ہے نا، آپ کا مرجر ہے. جی ہاں، لیکن یہ دیکھو نا، سرائی کی جو ہے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم الگ قوم ہیں، یہ دھرتی ہماری ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان کا اور پنجاب کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ پنجاب میں ضم ہے، ایک صوبہ ہے نا. وہ کلیم کرتے ہیں کہ پارٹیشن کے وقت بہاولپور الگ صوبہ تھا، قائد اعظم نے وعدہ کیا تھا. پنجاب کا معاملہ تو ہے بھٹو صاحب، لیکن ایسے حکومتوں کی بات نہیں کری. میں تو پارٹی لیڈر کی سوچ کی بات کر رہی ہوں، ان کی اپروچ کی بات کر رہی ہوں.
اگر آپ یہ کنفیڈریشن کا جو آپ کا جو ایک مطالبہ ہے یا آپ کی جو اسٹرگل ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس کو پورا کرے گی، انہوں نے آپ سے وعدے کیے، جب وہ اس صوبے میں وہ چیز نہیں چاہتی جس میں وہ حکومت کرتی ہے، تو کیسے سمجھتے ہیں آپ کہ وہ آپ کے وعدوں پہ پوری اترے گی؟ یہ انہوں نے صرف سرائکی صوبے کو نہیں مانا بلکہ بہاولپور کو بھی مانا ہے، اور انہوں نے کہا ہوا ہے کہ صرف سرائکی کیوں، بہاولپور صوبہ بھی بنا، وہ تو اگری کرتے ہیں اس معاملے پہ، لیکن انتظامی بنیادوں پہ، جی زبان کی بنیاد پہ نہیں، انتظامی بنیاد جو بھی بنیاد ہو، میں تو کہتا ہوں کہ دھرتی کے بنیاد پہ ہونا چاہیے، تو دھرتی کس کی ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن میں تھوڑا سا آگے بڑھتی ہوں بھٹو صاحب، آپ نے کہا کہ آپ سندھی نیشنلسٹ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ پہ لیبل لگایا گیا، لیکن بہرحال آپ کو اس پہ اعتراض بھی نہیں ہے، آپ پر یہ الزام بھی ہے کہ آپ ہی وہ شخصیت ہیں جس نے ایتھنیسٹی کو بھی بڑا فروغ دیا ہے، لسانیت کو بھی آپ نے بڑا فروغ دیا ہے، اس کی مثال 1972 کے اس بل سے ہوتی ہے، اس قرارداد سے ہوتی ہے جو آپ نے سندھ اسمبلی میں پیش کی کہ جس سندھی زبان آفیشیل لینگویج ہونی چاہیے، اور اس کے بعد لسانیت کا ایک باقاعدہ ہم نے ایک ایگزامپل بھی دیکھی کہ جس طرح سے سندھی اور مہاجروں میں اس بات کو لے کے جھگڑے ہوئے، ایشوز ہوئے۔ آج آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ صحیح کیا، یہ جو ایتھنیسٹی کا الزام ہے یہ بھی غلط ہے آپ کے اوپر؟ بالکل غلط ہے، یہی کرنا چاہیے تھا، پہلے کرنا چاہیے تھا تو نقصان نہیں ہوتا اتنا، کیونکہ لینگویج ایشو یہاں ایشو بنا ہوا تھا جب میں چیف منسٹر بنا، ایوب خان کے وقت سے چلا ہوا تھا، جھگڑے فساد ہو رہے تھے، جس دن میں حلف لینے آیا گورنرشپ کا اس دن بھی ٹائر جل رہے تھے کراچی کے راستوں میں، اور لینگویج یہ لینگویج ایشو جو ہے یہ 72 میں شروع نہیں ہوا، جب سے پاکستان بنا ہے۔ قرارداد تو آپ نے 72 میں پیش کی نا سندھ اسمبلی میں؟ ہاں نہیں، سندھ کی بات صرف نہیں ہے، پاکستان کی بات ہے، بنگالیوں نے اٹھایا ہوا تھا یہ ایشو کہ ہماری زبان کو تقسیم کرو، اور سندھ میں تو انگریزوں نے بھی قبول کیا تھا کہ سندھی یہاں کی آفیشیل لینگویج ہے، ریونیو ریکارڈ سندھی میں ہوتا تھا، کورٹس میں پروسیڈنگ سندھی میں چلتی تھی، لینڈ ریکارڈ سندھی میں، ہر جگہ سندھی استعمال ہوتی تھی، تو کیونکہ یہ اردو جو ہے وہ غیر ملکی زبان، اس ملک کی نہیں ہے زبان، وہ ہندوستان کے، اس کو بہرحال یہاں نیشنل لینگویج بنایا قائد اعظم نے بنایا نا، جس کے نہیں، نظریے قائد کی آج آپ اعظم بات کے کر بعد رہے ہیں۔ بنا، یہ اس نے یحییٰ خان نے بنایا، قائد اعظم نے اعلان نہیں کیا تھا کہ اردو قومی زبان ہوگی اس پاکستان کی؟ ہوئی تھی پر آفیشلی نہیں ہوئی تھی، نہیں، لیکن اناؤنسمنٹ قائد اعظم نے کی تھی، ہوگی اس وقت کی مجھے یاد نہیں ہے، اناؤنسمنٹ قائد اعظم نے کی تھی، اسی قائد اعظم نے جس نے پاکستان بنایا تھا، اور جس کے نظریہ پاکستان کو آج آپ کہتے ہیں کہ جی اس پہ عمل نہیں ہو رہا، تو آپ نے تو خود اس بات پہ عمل نہیں کیا۔ اب آپ جب یہ ڈویژن کی بات کرتے میں ہیں، بتا رہا ہوں آپ کو کہ اردو جو ہے وہ قومی زبان آفیشلی بن چکی تھی، سب نے تقسیم کی تھی، بشمول سندھیوں نے اور میں نے۔ یہاں جھگڑا تھا کہ سندھی کو، جو پہلے انگریزوں کے وقت سے ہی آفیشیل لینگویج ہے سندھ کی، اس کو وہی اسٹیٹیوٹ کے ذریعے وہی درجہ دیا جائے جو انگریزوں نے بھی ایکسیپٹ کیا تھا۔ تو یہاں جو ہم نے بل پاس کیا وہ سندھی لینگویج کا صرف سندھ میں، کہ جو ریکگنائز کیا جو فیکٹ تھا کہ سندھی آفیشیل بنا، اردو کو تو کسی نے چیلنج نہیں کیا، ٹھیک ہے، وہ تو تو قومی زبان بن۔ پھر آپ کو مخالفت کا سامنا کیوں کرنا پڑا باوجود اس کے کہ ایک بڑی اس وقت کی پارٹی تھی اور واضح اکثریت کے ساتھ حکومت میں آئی تھی، کیوں نہیں آپ اس کو رائج کر سکے؟ کیا نہیں کیا؟ یہ سندھی آفیشیل لینگویج کیوں نہیں بنا سکے جبکہ بل بھی لے کر بن آئے؟ گئی بھائی، بنی آج تک ہے، بن گئی، بل پاس ہو گیا، بن گئی، جب تک میں تھا بل تو پاس ہو گیا، لیکن آج بھی ہم تو نہیں دیکھتے کہ وہ آفیشیل لینگویج کے طور پہ سندھی زبان استعمال ہے۔ بالکل اسمبلی میں استعمال ہو رہی ہے، وہ ریونیو ریکارڈ ابھی تک سندھی میں ہے، کورٹ کی پروسیڈنگ سندھی میں ہوتی ہے، یہ تو اب قانون کی بات ہے، یہ تو اسٹیٹیوٹس کی بات ہے، آفیشیل لینگویج یہاں کی سندھی ہے۔ تو آپ اس بات سے بھی انکار کرتے ہیں کہ آپ نے لسانیت کو فروغ دیا؟ نہیں، میں نے لسانیت کو سالو کیا، پہلے جو جھگڑے ہوتے تھے لینگویج کے، وہ جب سے یہ بل پاس ہوا ایک مثال نہیں ملتا سندھی زبان صوبے کی آفیشیل لینگویج ہونی چاہیے، اور پھر ان مہاجروں کا اور اردو بولنے والوں کا کیا جو ہجرت کے بعد یہاں پر آئے اور یہاں پر بسیں لاکھوں کی تعداد میں؟ انگلینڈ میں جاتے ہیں تو بےتاب ہوتے ہیں انگریزی بولنے کے، انگریز بننے کے لیے، جرمنی میں جاتے ہیں تو جرمن بننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، اسکینڈینیویا میں جاتے ہیں تو ادھر بےتاب۔ سندھی میں کون سے کانٹے ہیں بھائی؟ یہاں تو کھایا پیا ہے، آ کے سوٹ کیس لے کے یہاں آئے، یہاں تو بڑے بڑے سرمایہ دار، جاگیردار، جرنیل، گورنر اور وغیرہ وغیرہ کیا نہیں بنے ادھر۔ تو سندھی بیچاری نے کیا قصور کیا ہے؟ یہ تو ان کی مادری زبان ہونی چاہیے، ان کی مدر لینڈ ہے۔ اب دوسری جگہوں پہ جو تھے تو بےتاب ہوتے ہیں کہ ہم انگریز بنے، جرمن بنے، سویڈش بنے، یہ، لیکن سندھی نہیں بنیں گے ہم۔ کون سے کانٹے ہیں بھائی آج تو سندھی میں؟ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اب تو ایک
ہم نے نئی ٹرمینالوجی کا بھی یہاں پہ انٹروڈکشن ہوا ہے, اس میں کہتے ہیں کہ نئے سندھی اور پرانے سندھی, آپ اس سے وہ بھی کیوں نہ کیوں سندھی, سب سندھی بنے. جب میں یہاں پہلے دن اقتدار میں آیا, بتایا میں نے کہ گورنر کا حلف لینے آیا تھا, تو ایئرپورٹ میں مجھے صحافیوں نے پکڑ لیا. انہوں نے یہ سوال پوچھا مجھے, کیونکہ جھگڑا تو چل رہا تھا نا پہلے سے. میں نے ان کو کہا بھائی اس صوبے میں جو ہے رہنے والے سب میرے لیے سندھی ہے, سب سندھی بھائی ہیں. ٹھیک ہے, اگر کس کو یہ پسند نہیں ہے سندھیت, تو پھر سندھ میں کیا کر رہا ہے وہ, سندھ سے نکلے. نکلے. اگر یہ نہیں پسند تو پھر یہاں کیوں بیٹھے, ٹھیک ہے, جو ملک پسند نہیں ہے تو پھر ادھر کیوں بیٹھتے. ٹھیک ہے, آپ کی یہ سوچ تھی اور آپ نے یہ واضح طور پہ کہا بھی. بھٹو صاحب اس بات پہ ایگری تھے؟ بالکل, اس کی اگریمنٹ کے بغیر میں کیسے یہ قدم اٹھا سکتا. ٹھیک ہے, پھر آپ کارنر کیوں ہوئے پیپلز پارٹی سے؟ بھٹو صاحب نے آپ کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹایا, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہی بھٹو صاحب جو آپ کو ٹیلنٹڈ کزن کہتے تھے, وہی بیوی جو آپ کو انکل کہتی تھی, ان سے اتنے فاصلے کیوں ہو گئے آپ کے؟ بھٹو صاحب نے تو پھر مجھے منسٹر کمیونیکیشن بنایا. میں وہ تو 3 پھر سال آپ فیڈرل کے سیٹ پہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ آپ لڑے اور وہاں گئے. سندھ سے الگ کیوں کیا آپ کو؟ نہیں, یہ الگ بے نظیر سے اس لیے ہوئی کہ اس نے پارٹی کو نیا رخ دے دیا. اس نے کہا کہ ہمیں اقتدار چاہیے, ہمیں اقتدار کی سیاست کرنی ہے, اور اس نے دروازے کھول دیے. ضیاء کی باقیات, لوٹے, منافق, وڈیرے, پیر میر سب آنے لگے, اور پارٹی کا جو وہ سوشلسٹ آؤٹ لک تھی اس کو تو وائپ آؤٹ کر دیا. تو اس پہ ہماری جو پرانے لوگ تھے, صرف میں نہیں لیکن پوری ٹیم جو تھی بھٹو صاحب, انہوں نے یہ کوشش کی کہ بھئی پارٹی جو تھی اس کو آپ کیوں کیریکٹر تبدیل کر لیں, ہم تو اس پروگرام کی وجہ سے آئے تھے پارٹی میں. آپ کو اصل یہ تھا کہ ضیاء کی باقیات آپ کی اس پیپلز پارٹی میں آ گئی جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی, جو آپ نے مل کے بنائی. جی, اصل اختلاف آپ کو وہ تھا. بالکل. اور آج اس پارٹی کے ساتھ آپ کا مرجر ہے, وہ لیڈر ہے جو کہتے ہیں کہ جی ضیاء کے مشن کو میں جاری رکھوں گا, اور ان کے اوپر یہ سب سے بڑا لیبل ہے کہ وہ ضیاء کی باقیات میں سے. اب ضیاء کی باقیات کا تو فرق ہی نہیں رہا نا, وہ خود بے نظیر نے مٹا دیا, اس کی ان سے تو بیٹی پھر نے آپ مٹا ناراض دیا. ہو گئے نا بھٹو صاحب, ان سے تو پھر ناراض, اسی بات پہ تو آپ ناراض تو ہو گئے. وہ باتیں, وہ زمانہ تو گزر اور گیا. ان کے مشن کو کنٹینیو کرنے والے کے ساتھ ہو گئے. کس کی مشن؟ ضیاء صاحب کی مشن کو میں جاری رکھوں گا. میاں صاحب نے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ وعدہ کیا تھا, ان کا ساتھ آج آپ دے رہے ہیں. ہم نے منشور پہ دیا ہے, جو منشور ہے ان کا, جو ہمارے ساتھ اگریمنٹ ہے اس پہ ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے. ضیاء کی مشن وہ تو ہسٹری بن گئی, وہ کہاں ہے آج کل. اس نے ہر بات پہ, اس نے جو سندھ کی تقسیم چاہتے ہیں اس پہ میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ ہم قطعی نہیں ہونے دیں گے. کون چاہتا ہے سندھ کی تقسیم؟ کون چاہتا ہے سندھ کی تقسیم؟ ادھر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کے انہوں نے تو بل بھی پاس کیا لوکل باڈیز کا, 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا سندھ کو. پھر واپس لے لیا نا, وہ تو الیکشن کے کرے, ووٹ لینے کے لیے. یہ تو ایک بڑی سازش ہے, بڑا دھوکہ ہے عوام کے ساتھ. آپ کو یہ جو آپ نے لوکل باڈی ایکٹ کی بات کی اور بل کی بات کی, اس سے آپ کو یہ تاثر کیوں ملا کہ سندھ کو کراچی کو تقسیم کیا جا رہا ہے, الگ کیا جا رہا ہے, سندھ کو تقسیم کیا جا رہا ہے؟ اس میں بل میں ہے نا, کیا ہے اس میں سے؟ بل میں یہ ہے کہ کچھ 4 5 6 جو علاقے ہیں, ڈسٹرکٹس ہیں جو بہت پراسپرس ہیں, ان کو, میٹروپولیٹن سٹیز, ہاں ان کو, ان کی جو سیٹ اپ تھی وہ اور تھی, اور باقی جو ضلع ہیں دنیا بھر میں ہوتا ہے, میٹروپولیٹن سٹیز کے سیٹ اپس اور ہوتے ہیں. لیکن پہلے تو تھا نا, جو بے نظیر نے بنایا تھا اس میں تو کراچی کو 5 ڈسٹرکٹس میں تقسیم کیا تھا. تو وہ کیوں انہوں نے بے نظیر کے نام پہ یہ جیتے ہیں, کیوں انہوں نے یہ ایم کیو ایم کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا؟ آپ نے کہا, آپ نے ذکر کیا نا پراسپیرس سٹیز کا, تو میٹروپولیٹن سٹیز یہ تو دنیا بھر میں ہوتا ہے. میٹروپولیٹن سٹیز کے لیے الگ چیزیں وہ ہوتی ہیں. پہلے بھی تھا نا, اگر کوئی الگ درجہ تھا تو وہ پہلے بھی تھا, جو 79 میں بھی تھا. اس کے بعد بے نظیر کے دور میں 5 ڈسٹرکٹس بنا دی گئی سندھ, وہی سب کو پسند تھا دور. تو کیوں انہوں نے تبدیل کر کے اور ایم کیو ایم کے کہنے پہ آدھا ان کے حوالے کر دیا, جو ان کو چاہیے تھے علاقے ادھر. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایم کیو ایم آج بھی سندھ کو تقسیم کرنا چاہتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم نہیں کرنا چاہتے. نہیں, آپ اپنی رائے بتائیے. نہیں, اب تو کر نہیں سکتے نا, ہو نہیں سکتا. چاہتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں اگر ہو سکے تو وہ کریں گے, لیکن نہیں ہو سکتا. اچھا, اور یہ پہلے ان کی خواہش کبھی رہی تھی, یہ جنا پور والے جو معاملات آئے تھے, یہ آپ کو لگتا ہے وہ سچ ہے؟ ان کی وہ ڈکلیئرڈ پوزیشن ہے جنا پور وغیرہ. نہیں, وہ تو آج کہتے ہیں کہ وہ سب غلط تھا. ادھر انویسٹیگیشن ہوئی, جو آفیسرز تھے بہت سارے, جو میں ان کا نام, وہ بلو اور یہ سب جو تھے, انہوں نے آ کے کیمرے پہ بھی کہا کہ جی یہ سب غلط تھا اور یہ سب. تو جنا پور کہاں سے آئی پھر, کس کو چاہیے جنا پور؟
تو سازش تھی ان کے خلاف؟ نہیں، کوئی کون کرے گا، کیوں جناپور کر کے ان کے خلاف سازش کیوں بنے گی؟ ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم آج بھی چاہتی ہے کہ وہ سندھ کو تقسیم کرے، اور یہ ان کی خواہش ہے لیکن ہو نہیں سکتا؟ ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن کیوں نہیں ہو سکتا اگر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے؟ وہ پیپلز پارٹی جو سندھ کی سب سے بڑی جماعت ہے، اگر وہ ان کے ساتھ ہے تو کون روکے گا؟ ساتھ وہ نہیں دے سکتی، پیپلز پارٹی کی مجال نہیں ہے، یہ گھٹ جوڑ کر کے حکومت کے مزے لوٹنے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھا نا آپ نے، جو ڈبل بلدیاتی نظام انہوں نے دیا، کیسے واپس لے لیا جب ووٹ کی ضرورت پڑی۔ ان کا جینا مرنا اندرونی سندھ سے ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو سندھ کا کارڈ ہے وہ پیپلز پارٹی کا بڑا اسٹرانگ کارڈ ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی کے سندھ ہے ان کو سندھ دھرتی سے کوئی محبت نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ تو لوٹ مار کے لیے آئے ہیں۔ تو کیا کر رہے ہیں پھر یہ سندھ میں؟ سندھ میں لوٹ مار، اور کیا کر رہے ہیں؟ اب پتا چلے گا نا۔ دیکھیں نا، پہلے یہ بے نظیر مظلوم بن کے آئی 88 میں الیکشن جیتی، 1.5 سال کے بعد ان کو کرپشن کے بنیاد پہ ہٹایا گیا اس کی حکومت کو۔ پھر دوبارہ یہ 93 میں آئی کہ ہمیں موقع نہیں ملا، ہمیں ہٹایا گیا، ہم بڑی خدمت کریں گے۔ پھر 2 سال کے بعد کرپشن کے الزام میں ان کو ہٹایا گیا ہے۔ اب تیسری بار یہ 5 سال کے توترے بجا رہے ہیں۔ اب جائیں لوگوں، آپ آئی ہیں ادھر، آپ ذرا لوگوں سے تو بات کر کے دیکھیں۔ نکل نہیں سکتے یہ گھر کے باہر۔ ابھی تک وہ سرکاری پروٹوکول 10-12 گاڑیاں چلتی ہیں، پولیس کی، بیوروکریٹس چلتے ہیں، سب کرتے ہیں، تب یہ باہر لوگوں میں جا سکتے ہیں۔ انہوں نے تو بڑا دھوکہ کیا ہے۔ بے نظیر مظلوم بن کے آئی، وہ مظلوم تھی نہیں؟ یہ مظلوم، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس کے باپ کو پھانسی دی گئی تھی، اس کو جلا وطن تو خود بھی، لیکن یہاں اس کو نظر بند رکھا تھا۔ یہ وہ مظلوم تھی، تو لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بے نظیر بھٹو کی شادی ہوئی، اور آپ نے پھر مخالفت در مخالفت، مطلب بے نظیر بھٹو کی مخالفت سے بھی زیادہ مخالفت آپ نے آصف علی زرداری کی شروع کر دی۔ ان سے بھی آپ کی کوئی پرسنل گریونسز تھے؟ اس پہ کیوں آپ نے اتنی مخالفت کی؟ کیونکہ بد کردار، جرائم پیشہ آدمی ہے۔ اس پہ کئی قتل کے، چوریوں کے، ڈکیتیوں کے کیس پہلے ہی لگے ہوئے۔ 11 سال جیل میں رہے، کچھ ثابت نہیں ہوا؟ کچھ ثابت نہیں ہوا، کیس چلا ہی نہیں۔ یہ ڈیل کر کے مشرف کے ساتھ باہر بھاگ گیا۔ 11 سال تو جیل میں گزارے نا، جیل میں گزارے، اس نے کوئی کیس چلنے نہیں دیا، بیماری کا بہانہ کر کے یہ چھپا رہا، اسپتال میں داخل رہا۔ سوئس کیسز جو تھے، ادھر اس نے امریکہ سے سرٹیفکیٹ بھیجے کہ یہ ذہنی مریض ہے، ڈیمنشیا ہے اسے، وہ کیس نہیں چلنے دیے۔ طریقے ہوتے ہیں نا، یا وکلا نکال دیتے ہیں۔ اس نے کوئی کیس چلنے نہیں دیا۔ باقی جو کیس چلا، سری پیلس کا کیس چلا جرسی آئی لینڈ میں، ادھر یہ کنوکٹ ہو گیا، وہ سری محل ضبط ہو گیا، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کرپشن کے کیسز میں ہے۔ سوئس کیس انہوں نے آخر چلایا، ادھر اس کو سزا لگی دونوں کیسز میں، 6 مہینے قید کی۔ وہ اپیل میں ہے، تب تک یہ کیس زندہ ہے۔ جہاں انہوں نے کیس چلنے دیا ہے ادھر تو اس کی سزا لگ گئی۔ یہاں بہت طریقہ، ہمارے 20 بھی میرے اپنے کیسز ہیں، 25 سال سے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ بھی نہیں چلنے دے رہے؟ جی نہیں، یہاں کا پروسیجر ایسا ہے کہ بڑی آسانی سے اس کو روکا جا رہا ہے، اور ویسے ہی بڑی ڈیلے ہوتی ہے کورٹس میں۔ آپ کے خلاف ہے کیسز؟ نہیں، میں نے کیے ہوئے ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں مختصر سا بریک لوں گی بھٹو صاحب، اور بریک سے واپس آؤں گی تو ہم اس بات چیت کو کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین، بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے مخالف کیوں ہیں ممتاز علی بھٹو صاحب، اور انہوں نے ایک ریزن یہ دیا ہے کہ بڑی کرپٹ حکومت ہے، جو پچھلی حکومتیں ختم ہوئی ہیں وہ بھی اسی بحاف پہ ختم ہوئی، لیکن بہرحال یہ 5 سال اس لیے مکمل کر لیے کہ جو کیسز کرپشن کے اور دیگر کرپشن کے کیسز تھے ان کو چلنے نہیں دیا گیا۔ سوال مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے جب واپس آنا ہے تو یہ کرنا ہے کہ اگر جب آپ بات کرپشن کی کو بنیاد بنا کے کرتے ہیں تو میاں صاحب پہ بھی بہت سارے کیسز ہیں، اور قرض اتارو ملک سواروں کی بھی وہ ایک کیمپین تھی، جس کا کیا ہوا، جس میں فورن اکاؤنٹس بھی ریزرو ہوئے، بہت ساری چیزیں تھیں، اس کا کیا بنا وہ ابھی تک لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ تو وہاں کی کرپشن پہ بھٹو صاحب کیوں خاموش ہے؟ مختصر سا بریک لوں گی، واپس آؤں گی، اور جو 10 پارٹیز الائنس ایک بنا ہے جس کو اینٹی پی پی اور اینٹی ایم کیو الائنس بھی کہا جاتا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کی سٹینڈنگ کیا ہے۔ مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو ہے کوئی جواب، اور ممتاز علی بھٹو صاحب کے ساتھ یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ممتاز بھٹو صاحب، مجھے بتائے گا، آپ نے کہا کہ کرپشن کے کیسز بنیاد بنے، کیا ہوا ملک سوارو قرض اتارو کی اس مہم کا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں سے پیسے لیے گئے، یا پھر فورن اکاؤنٹس کو بھی
فریز کر دیا گیا، بہت ساری چیزیں ہوئی، وہ کبھی آپ نے میاں صاحب سے پوچھا اس کا کیا ہوا؟ بھی وہ ہم تو اب آئے ہیں میاں صاحب کے پاس، لیکن اگر ان کے اوپر کوئی کیسز چلائے، اس نے روکا؟ وہ بیماری کا بہانہ تو نہیں کرتے، مینٹل کیس تو نہیں ہے، سرٹیفکیٹ تو نہیں دیتے، چلائیں بھائی، کس نے روکا ہے، کس نے ہاتھ باندھے؟ اگر ان کے خلاف کیسز چلائے، ٹھیک ہے، وہ بیماری کا بہانہ نہیں کرتے، لیکن وہ ڈکٹیٹر کے ساتھ معاہدہ کر کے ملک سے باہر جاتے ہیں اور پھر ڈکٹیٹر۔ اب عوام کے یہ ساتھ آ کے جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے کوئی ڈیل نہیں کی۔ یہ سوال نہ پوچھیں، ورنہ میں مجبور ہو جاؤں گا آپ کو بتانے کے لیے کہ کس کس نے ڈکٹیٹر کے ساتھ معاہدے کر کے اور ملک سے فرار ہوا ہے۔ یہ مجھ سے نہ کہلوائیں، میں نہیں، میں تو اگر آپ کہہ دیں گے تو بڑا اچھا ہوگا، لیکن میں تو اس لیڈر کی بات کر رہی ہوں جس کی پارٹی کے ساتھ آپ لوگوں نے مرج کیا، مرجر ہوا ہے، اس کے لیڈر ڈکٹیٹر کے ساتھ ڈیل کر کے ملک سے باہر جاتے ہیں، بیماری کا بہانہ نہیں بناتے، لیکن ان کو سنا یہ کہ ان کو جیل کے مچھر کاٹتے تھے، اور اس کے بعد وہ پاکستان واپس آتے ہیں اور اپنی عوام سے کہتے ہیں کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا۔ پھر معاہدہ ایک سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں میں نے 5 سال کے لیے کیا تھا۔ پھر جب چیزیں اور کلیئر ہوتی ہیں، وہاں کے وزیر داخلہ اور دیگر جو سعودی فرما روا ہے ان کے ریفرنس سے آتے ہیں، تو پھر فائنل سامنے بات آتی ہے کہ جی معاہدہ بھی ہوا تھا، 5 سال کا نہیں 10 سال کا ہوا تھا، عوام سے جھوٹ بولا گیا تھا اور ڈکٹیٹر کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا۔ اس پہ کچھ فرمائیں آپ۔ عوام سے اگر جھوٹ بولا ہے، ڈکٹیٹر سے معاہدہ کیا ہے اور بڑا گناہ کیا ہے، تو اب بھی تو عوام کے سامنے ہے نا بھائی، عوام ان کو سزا دے، فتوا دے ان کے خلاف۔ آپ کچھ نہیں بولیں گے ان کے خلاف؟ میں تو کہوں گا کہ سیاست اتنی کرپٹ ہو گئی ہے یہاں کہ کون بچا ہوا ہے اسے۔ میں کہتا ہوں قدر ہے دوسروں کے مقابلے میں جو سیاست کے میدان میں ہے آج کل، یہ جو شریف برادر ہیں ان کے ہاتھ صاف، دوسروں کے کمپیریٹیولی صاف ہے لیکن مکمل طور پہ صاف نہیں۔ اب وہ جب ہی خود کو ثابت ہو، میں تو کہتا ہوں نا کہ چلائیں کیسے، اگر انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے تو ان کو جواب دہ بنائیں۔ دھوکہ دہی کوئی غلط بات نہیں ہے۔ دھوکہ مطلب یہ دھوکہ ہوا نا کہ عوام کو کہا کہ کوئی معاہدہ نہیں ہے، بعد میں عوام سے کوئی چھپی ہوئی تو بات نہیں ہے، آپ یہ دھوکہ ہوا نا، اور یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ نے ڈکٹیٹر سے معاہدہ کرتے ہیں۔ اگر چھپاتے تو پھر دھوکہ ہوتا۔ چھپایا؟ انہوں نے کہا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا۔ آپ کو پتا ہے، آپ اسکرین پہ بول رہی ہیں، دوسروں کو پتا نہیں ہوگا۔ اچھا بھٹو صاحب بتا دیں ذرا اور کون کون سے لوگ تھے جو ڈکٹیٹر سے معاہدے کر کے گئے، جس میں آپ نے کہا ہے کہ مجھ سے نہ بلوائیں؟ اب کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ بڑی کانفیڈینشیل بات ہے، کیسے بتاؤں؟ عقل مند کو سمجھ آ جائے شاید۔ بہت بڑے بڑے لیڈر معافیا مانگ کے، چٹھیاں لکھ کے، دوسروں کو بلا کے، غیر ملکی لوگ بلا کے نیگوشیٹ کر کے ڈکٹیٹرز کے ساتھ اور باہر گئے۔ اچھا چلے میں بات کرتی ہوں، وہ جو 10 پارٹیز الائنس بنایا ہے، وہ الائنس بنا، اس سے ایک امپریشن یہ ڈیولپ ہوا کہ جی کوئی ایک پارٹی انڈیویجول طور پہ نہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکتی تھی سندھ میں اور انٹیریئر سندھ میں، اور کراچی میں MKM کا مقابلہ کوئی ایک پارٹی 2 پارٹی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اتنا بڑا گرینڈ الائنس بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس کو کس طرح سے آپ دیکھیں؟ یہ تو آج کل کی سیاست ہے، الائنس کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک IGI کا الائنس بنا تھا، مفاہمت بھائی، حکومت مفاہمت کی بنی درداری، جو جرنیل نے بیٹھ کے امریکنز اور برٹش نے مفاہمت بنوائی، 5 سال مفاہمت چلی ہے۔ آج کل سیاست یہی ہے، سیاست میں نظریہ کہاں ہے، اصول کہاں ہے، منشور کہاں ہے، لوگوں سے وعدے کہاں ہیں؟ سیاستدان آپ میں ایک آپس میں گھٹ جوڑ کر کے یہ مفاہمت بنا کے، الائنسز بنا کے اقتدار میں جاتے ہیں اور مزے لوٹنے۔ آج کل یہ الائنس بھی اسی بنیاد پہ بنا ہے، گھٹ جوڑ ہے، ہاں الیکشن جیتنے کے لیے، الیکشن جیتنے کے لیے، ہاں یہی سیاست چل رہی ہے نا آج۔ کون سی سیاست ہے اور اس ملک میں؟ اگر یہ نہ کرو تو تم سیاست نہیں کر سکتے۔ اچھا تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو پارٹیز 10 پارٹیز جس میں JUIF بھی ہے، نون لیگ بھی ہے اور جماعت اسلامی بھی ہے، سندھی نیشنلسٹ بھی ہیں، پھر بہت ساری دیگر پارٹیز کچھ اور بھی، اس میں فنکشنل لیگ بھی ہے، یہ مل کر ان کا مقابلہ کر پائیں گی اور ان میں سے کوئی پارٹی تنہا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ نہیں، دوسرے صوبوں میں تو ان کا نام نشان نہیں رہا، یہ سندھ کارڈ کا جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں نا، آپ آئی ہیں، لوگوں سے تو پوچھ کے دیکھیں، نکل نہیں سکتے یہ گھر سے باہر۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، 5 سال تو انہوں نے زرداری کے تارے بجائے ہیں، اس کی بہنیں، اس کا آدھا بھٹو جو ہے بیٹا، سب بس تصویریں بڑے بڑے، یہ ادھر بورڈ، یہ وہ، واہ واہ بڑا جادوگر ہے۔ اب دیکھیں ٹی وی سکرینز پہ جو پوسٹر اب الیکشن کے بن رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو، اس کی 30 سال پرانی باتیں، بے نظیر بھٹو، اس کی 15 سال پرانی باتیں،
زرداری کا کہاں نام نشانی نہیں ہے. صرف یہ ہیں پیپلز پارٹی اور آدھا بھٹو جو بلاول ہے. لوگوں کے سامنے اس کو انہوں نے پھر ایک دفعہ, پہلے لاش بھٹو کی ان کے ساتھ لے گئے, اب 3 بھٹو تھے, کچھ نہیں ہے, اور سارا دن پروپیگنڈا بھٹو بھٹو بھٹو. ارے 5 سال تم نے کم وقت الیکشن یہ حکومت کی ہے, کچھ تو اچھا کام کیا ہوگا, وہ کیوں نہیں بتاتے جا کے لوگوں کو؟ وہ زرداری کا دانتوں والا فوٹا وہ کوئی نہیں لگاتے. دوسروں کو فریال ٹالپور کا اور پتہ نہیں دوسری کون ہے اس کا کیوں نہیں لگاتے تم فوٹو لوگوں کے پاس؟ بھول جاؤ بھٹو کو, وہ تو پرانی بات ہو گئی. حکومت تو تم نے کی, لوگوں کو بتاؤ کیا کیا. کچھ نہیں. ذوالفقار علی بھٹو تقریریں کر رہا ہے پرانی نشتر پارک میں, بے نظیر تقریریں کر رہی ہے, اور آدھا بھٹو بلاول وہ تقریر کر رہا ہے. اچھا بھٹو صاحب, اس میں کوئی صداقت ہے کہ بیچ میں بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کے درمیان کوئی اختلافات ہو گئے تھے آپ کی نالج میں؟ سنا ہے, یہ بات سنی ہے, لیکن اپنی کوئی خاص معلومات اس سلسلے میں نہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں ذرا سا آ جاتی ہوں, اب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, کچھ ہی اب دن باقی رہ گئے ہیں. مجھے بتائیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے, پھر آرٹیکل 62 63 کی اس دفعہ بڑی بات ہوئی, اس سے کوئی فرق پڑے گا آنے والے نظام میں, جس نظام کو آپ انتہائی کرپٹ نظام اور سیاست کو انتہائی کرپٹ قرار دے رہے ہیں؟ وہ تو بڑا تماشا بنا اس کا, لیکن وہ جو بڑے مجرم تھے, جو بڑے اشتہاری سمجھے جائے, تو وہ تو نکل گئے ان کی انگلیوں میں سے, وہ تو پہنچ گئے الیکشن کے میدان میں. کون رکا؟ ایک کا دکا ادھر ادھر کا جو کم وقت تھا, جس کا لک نہیں تھا, وہ پھنس گیا. لیکن یہ بڑے بڑے چور جو ہیں وہ تو نکل گئے ہیں, وہ تو آ گئے ہیں سیاسی میدان میں. تو آگے کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو بازی میں ہوتا ہے. اچھا, آپ نے اس آنے والے الیکشن میں دھاندلی کا بھی الزام, آپ نے کہا کہ جی دھاندلی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. اس کے بعد جو کیئر ٹیکر سی ایم ہے سندھ زاہد قربان صاحب, ان سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی. کن خدشات کا آپ نے ذکر کیا, اور کن وجوہات کی بنا پہ آپ نے کہا تھا کہ جی آنے والے الیکشنز میں دھاندلی ہوگی, ریگنگ کا سٹارٹ ہو گئی؟ جہاں تک سندھ کا پورے ملک کا سوال ہے, تو انہوں نے ہر جگہ پہ اپنے آفیسر شاہی شائع کر دی ہے, ہر لیول پہ. غیر قانونی طور پہ اپوائنٹ کیا ہے, غیر قانونی طور پہ پروموٹ کیا ہے, غیر قانونی طریقے سے پوسٹ کیا ہے. پورے ملک میں وہ جال بچھا دیا ہے. اچھا, دوسرا فنڈز, گورنمنٹ فنڈز, جو سپریم کورٹ میں بھی آج کل بات ہے, پرائم منسٹر یہ وہ سب کے سب جو منسٹر ہیں وہ ڈیولپمنٹ فنڈ سے ادھر سے ادھر سے نکال کر اپنے جیبوں میں ڈال دیے ہیں, وہ تو خریدنے کے لیے. اور اس کے علاوہ جہاں تک سندھ کا سوال ہے, یہ بہت بڑی دھاندلی جو شروع ہوئی, یہ حرکت کہ ایم کیو ایم الگ ہو گئی ان کو, وہ اپوزیشن میں بیٹھ گئی. پھر اپوزیشن لیڈر بھی ایم کیو ایم کا اور گورنمنٹ کی سائڈ سے بھی پیپلز پارٹی کا, انہوں نے بیٹھ کے گھٹ جوڑ کر کے یہ اپنی حکومت بنائی. یہ جو حکومت ہے پہلی حکومت سے بھی زیادہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی ہے. اب یہ جو آئے ہیں میدان میں سب, وہ کس خوشی میں آئے ہیں؟ پیپلز پارٹی کو جتانے کے لیے انہوں نے بٹھایا ہے ان کو. یہ زاہد قربان صاحب کو بھی آپ کنٹروورشل دیکھتے ہیں اس لحاظ سے کہ جی وہ کوئی نیوٹرل, زاہد قربان الوی صاحب جو کہ سی ایم ہے سندھ کے, کیئر ٹیکر سی ایم ہے, ان کو بھی آپ کنٹروورشل دیکھتے ہیں, متنازع ہیں, یہ نیوٹرل نہیں ہے؟ یہ تو بات ظاہر ہے, مانی ہوئی ہے کہ ایم کیو ایم نے یہ ٹھگی کر کے, ایک حرکت کر کے اپنی حکومت دوبارہ بنائی ہے. کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی ان کی. اب دیکھیں گے آگے, ابھی آئے ہیں, چند دن ہوئے, دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے, کہ یہ واقعی وہی کردار ادا کرتے ہیں جس کے لیے یہ رکھے گئے ہیں, یا ان میں اپنی کانشنس بھی ہے, اپنی اویئرنیس بھی ہے, فیئرنیس بھی ہے, اور یہ لیول پلینگ فیلڈ یہ دیں گے عوام کو, دیکھنے کی بات. ٹھیک ہے, میں بالکل گفتگو کو آخری سمیٹتے ہوئے بالکل آخری سوال آپ سے کروں گی کہ آپ نے مرجر تو کر لیا مسلم لیگ نون کے ساتھ, آپ الیکشن نہیں لڑ رہے, آپ کو پارٹی ٹکٹ نہیں ملا, کس کو ملا؟ نہیں, میں نے تو مانگا ہی نہیں. میں تو کتنے 18 سال ہو گئے, 93 کے بعد میں الیکشن نہیں لڑا کوئی. ٹھیک ہے, تو اب آپ کی طرف سے یا آپ کی جگہ سے کون الیکشن لڑ رہا ہے؟ میرا بیٹا ہے امیر بخش. ٹھیک ہے, وہ پہلے بھی الیکٹ ہو چکا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے. بھٹو صاحب, آپ اس سسٹم کو کرپٹ تو قرار دیتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فیملی پالیٹکس بھی ہمارے یہاں سے ختم ہو جانی چاہیے؟ بالکل ختم کریں. کیوں ہوتا ہے کہ باپ لڑے گا, باپ نہیں لڑے گا تو بیٹا لڑے گا؟ یہ کوئی وراثت تو نہیں ہے, سوٹیبل کینڈیڈیٹ کی جو ہے نا, اور کانسٹیٹیوئنسیز بھی. اب یہ جو کانسٹیٹیوئنسی ہے یہاں رتو دیرو کی 1927 سے ہمارے فیملی میں رہی ہے. وراثت ہے, سیاست وراثت ہے. نہیں, وہی ہیں جن کو لوگ پسند کرتے ہیں, ووٹ دے کے آگے بھیجتے ہیں.
مقابلے میں تو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی کے بغیر یا آپ کی فیملی کے علاوہ، آپ کے علاوہ یا آپ کے فرزند بیٹے کے علاوہ اور یا تو اس جگہ پہ کوئی اس قابل نہیں ہے یا لوگ اور کسی کو پسند نہیں کرتے؟ نہیں بہت کھڑے، ابھی بھی 35 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پیپر بھرا ہے ادھر، جیتے گا تو وہ جس کو ووٹ ملیں گے نا۔ فیملی تو ہم پالیٹکس ہمیشہ کا خاتمہ ہونا چاہیے جی، فیملی پالیٹکس کا بالآخر خاتمہ ہونی نہیں چاہیے، پہلے ہی نہیں ہونی چاہیے جی، لیکن جس کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں اگر وہ کسی فیملی کا ہے تو یہ کوئی جرم تو نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھٹو صاحب ہمیں ٹائم دینے کا، ہم سے بات کرنے کا۔ گفتگو ہم سے کر رہے تھے ممتاز بھٹو صاحب سے، اور ان سے بہت سارے سوالات پوچھے اور ان کے جوابات بھی ہمیں ملے ہیں۔ فیملی پالیٹکس کے حوالے سے بڑے لوگوں کے کنسرن ہیں، بڑے لوگوں کی ریزرویشنز بھی ہیں، وہ خود حامی ہیں کہ فیملی پالیٹکس کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود آج اگر وہ الیکشن نہیں لڑ رہے تو ان کے بیٹے یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اچھی بات ہے کہ کم از کم ایک جو اگر غلط چیز ہے تو اس کو مانتے ہیں کہ وہ غلط ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ فی الحال دیجیے، پروگرام ہے کوئی جواب سے نادر مرزا کو اجازت، اللہ حافظ۔